जनाब शाहिद अशरफ तारड़ साहब, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जनाब जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा साहब, कमांडर 5 कोर, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट व सिंध असम्बली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तामीर वतन के सफ़र में आज हम एक नया संग मील अबूर करने जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इसकी तौफीक बख्शी और हम इस पाक सरजमीन पर नए रास्तों का जाल बिछा रहे हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रास्ता मंजिल का पता देता है। रास्ते मुश्किल हों तो मंजिल तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है, और अगर मंजिल तक पहुंचना है तो पहले रास्तों को आसान बनाना होगा। अगर वतन की तामीर हमारी मंजिल है तो फिर मोटरवेज हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है। इन्हीं पर चलकर तरक्की का सफ़र तय होगा। यही वो शरियाने हैं जिनमें मैशियत का खून गर्दिश करता है। लोग करीब आते हैं, फासले कम होते हैं। हमारी मंजिल तामीर वतन के ज़रिए कौमी यकजहती का फ़रोग़ है। जब कराची से पेशावर तक मोटरवे बनेगी तो आवाम में फ़ासले कम होंगे। एक तरफ तजारती काफ़िले रवां दवां होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आवाम एक दूसरे के करीब आएंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि कराची से हैदराबाद तक मोटरवे की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। 60% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। पुल बन रहे हैं, इंटरचेंज तामीर हो रहे हैं, सर्विस रोड्स पर काम हो रहा है, और दूसरी तरफ मुल्तान से सक्खर तक मोटरवे की तामीर भी जारी है। आज लोग अपनी आंखों से एक नया पाकिस्तान तामीर होता देख रहे हैं। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह की तौफीक से इस ख्वाब को ताबीर दी है। मोटरवेज, मेट्रोज अब ख्याली बातें नहीं रहीं, ये वो वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं। हमने 2013 में आवाम से जो वादे किए थे उनको पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह 2018 तक तमाम वादे पूरे होंगे। तामीर एक विजन का तकाजा करती है। कौम की तामीर खेल नहीं। इसके लिए विजन, जज्बा, कुव्वत कार और आवाम से मोहब्बत ज़रूरी है। हमने इसी ज़ादे राह के साथ 3 साल पहले तामीर पाकिस्तान के इस सफ़र का आगाज़ किया था। मैशियत की ज़बूं हाली हमारे सामने थी। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। नौजवानों के पास तालीम थी मगर रोज़गार नहीं था। हुनर था मगर इसका ख़रीदार कोई नहीं था। ऐसे नौजवानों के जज्बात से खेलना आसान होता है, उन्हें गुमराह किया जा सकता है। इस मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफादात के लिए कभी मज़हब और कभी सियासत के नाम पर नौजवानों में हैजान पैदा करते हैं, उनके अखलाक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आवाम जानते हैं कि ये लोग नौजवानों से भी मुखलिस नहीं, कौम से मुखलिस नहीं। हमें अपनी नई नस्ल को ऐसे अनासर से बचाना है। इसके लिए मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना नागुज़ीर है। जब मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है तो फिर मुआशी सरगर्मियों में
یقیناً تیزی آتی ہے، تجارت ہوتی ہے اور نئے روزگار پیدا ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ملازمتیں اور کام ملتا ہے، پھر ان نوجوانوں کا اتصال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال کی ہماری محنت کا ثمر ماشاءاللہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ معیشت میں استحکام اور تیزی کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی، اس نے سب سے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر کی۔ ترکی کی مثال لے لیجئے اور ملیشیا کی مثال لے لیجئے۔ جدید مسلم دنیا میں ترقی کے یہ 2 ماڈل ہیں، اور شاید آج تیسرا پاکستان بھی اس میں شمار ہوتا اگر پاکستان کے اس مومنٹم کو روکا نہ جاتا جو کہ 1990s میں ہم نے شروع کیا تھا، جس کی بنیاد ہم نے 1991 میں رکھی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ موٹر ویز بنائیں، ایئرپورٹس بنائے، اب میٹروز بھی چلائی ہیں۔ اس کے بعد اب سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کا ماشاءاللہ رخ کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آج تعمیر کا یہ سفر کئی سنگ ہائے میل عبور کر چکا ہے۔ اعلیٰ انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تعمیری سرگرمیوں نے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ موٹر ویز کے ساتھ ساتھ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا عظیم الشان منصوبہ کئی مراحل طے کر چکا ہے۔ اس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور لاکھوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملے گا۔ آج دنیا ایک نیا پاکستان دیکھ رہی ہے الحمدللہ، ایک ابھرتا ہوا پاکستان۔ ابھی آپ نے دیکھا یہاں پہ اس ویڈیو پر کہ اس سیکشن پہ کیا سرگرمیاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور کہیں موٹر وے بن رہا ہے، کئی ٹراما سینٹر بن رہے ہیں، کئی اسکول بن رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ بالکل عالمی سٹینڈرڈ کی موٹر وے بن رہی ہے۔ اس کے لیے میں یقیناً جنرل افضل کو بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیزی سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے یعنی چند مہینوں کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ اور آج میں کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں ہیلی کاپٹر سے، پورا راستہ میں نے اس موٹر وے کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے۔ ہیلی کاپٹر لو فلائنگ کر رہا تھا اور میرے دائیں سائڈ پہ موٹر وے تھی، ہم موٹر وے کے بائیں سائڈ پہ اڑ رہے تھے، اور ایک ایک چپے کو میں نے موٹر وے کو دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی موٹر وے پاکستان کی کسی بھی موٹر وے سے یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ملک کے عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ ان لاکھوں پختونوں کو اس کی ضرورت ہے جو روزگار کے لیے کراچی رہتے ہیں مگر اپنے پیاروں سے رابطہ بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اس موٹر وے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بلوچستان کے ان غریب لوگوں کو سڑکوں کی ضرورت ہے جو بیمار ہو جائیں تو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکتے۔ ان سڑکوں کی پنجاب کے ان کسانوں کو بھی ضرورت ہے جنہیں اپنی فصل کو منڈی تک پہنچانا ہے۔ ان سڑکوں کی سندھ کے اندر مزدوروں کو بھی ضرورت ہے، کسانوں کو بھی ضرورت ہے جو اپنے گاؤں سے روزگار کی تلاش میں ہر روز شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان سڑکوں کی ان طالب علموں کو بھی ضرورت ہے جنہیں صبح سویرے تعلیمی اداروں تک پہنچنا ہوتا ہے،
اور جو ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں یا ہیلی کاپٹروں پر سیریں کرتے ہیں وہ کبھی زمین پر اتر کر دیکھے تو صحیح کہ عوام کے لیے سڑکوں کی کیا اہمیت ہے. وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ عوام کو میٹرو کی کیا ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے میٹرو کو جنگلہ بس کہہ دیا. اور سڑکوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے کچھ ویژن چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے عوام سے تعلق چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی آپ کو بتا رہے تھے DGFW بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اب یہ سڑک کراچی سے شروع ہو چکی ہے، حیدرآباد پہنچنے والی ہے موٹر وے. اس کے دونوں سائڈوں پہ پلانٹیشن ہو رہی ہے. اس کی سائنیج جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہے. یہاں پر بھی ریسٹ ایریاز بنیں گے انشاءاللہ. زمین کا مسئلہ تھا لیکن اس پہ بھی کام جلد شروع ہو رہا ہے. اور آپ کراچی سے کوئی اگر حیدرآباد سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر بھی کریں، اگر پکنک کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، کسی ریسٹ ایریاز میں آ کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، پھر کراچی واپس چلے جائیں. حیدرآباد والے آئیں، چائے پیے، پھر حیدرآباد واپس چلے جائیں. اب یہ رکے گی نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو موٹر وے ہے یہ اب حیدرآباد جب پہنچے گی تو اس سے پہلے جیسے کہ ابھی بتایا چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کہ حیدرآباد جب یہ پہنچے گی تو انشاءاللہ پھر یہ آگے سکھر جائے گی اور 6 لین موٹر وے سکھر جائے گی، جس کا ابھی انشاءاللہ چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ فائنلائز ہو جائے گا. اور پھر سکھر سے ملتان اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اس پہ تعمیر شروع ہو چکی ہے. آگے ملتان سے لاہور تعمیر شروع ہو چکی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ تمام موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی. ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ 2019 تک انشاءاللہ یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے بھی ساتھ ہوتی رہیں گی، اس سے پہلے بھی ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ بہت سارا حصہ اس کا جو ہے وہ اس سے پہلے ہو جائے گا. لیکن 2019 تک یہ کراچی سے پشاور تک آپ کے پاس الحمدللہ ایک 6 لین بڑی خوبصورت موٹر وے موجود ہوگی. اور آپ جو جہازوں سے جاتے ہیں آج کل دیکھیں، آپ اس سڑک پر ٹریفک تو ذرا دیکھیں کتنی ٹریفک ہے، لیکن موٹر وے آج پہلی دفعہ بن رہی ہے. بھئی اگر 1990 کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کام کو جاری رکھا جاتا جو ہم نے شروع کیا تھا 1990s میں، جس کی 1991 میں بنیاد رکھی تھی، آج نہ صرف کراچی پشاور تک موٹر وے پاکستان کے اندر ہوتی بلکہ پاکستان کے ہر صوبے میں چپے پہ موٹر وے ہوتی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کراچی سے گوادر تک ہم نے ایک ہائی وے بنائی تھی. یہ 1997 کی بات ہے جب دوبارہ ہماری حکومت آئی. کراچی سے گوادر ہم نے ایک ہائی وے بنائی جو کہ بعد میں پھر طوفان آیا، بارشیں ہوئیں اور پھر وہاں فلڈز آئے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کو شاید بہت اچھی طرح سے ریپیئر بھی نہیں کیا گیا. اب تو وہاں پر بلوچستان میں ایک یعنی زبردست قسم کے ہائی ویز اور وہاں پر یہ ایکسپریس ویز بن رہے ہیں. ابھی گوادر سے آپ کوئٹہ جا سکتے ہیں ہائی وے پہ، اور جو ہائی وے ایسی تھی پہلے جو سڑک تھی کہ 2 دن میں بھی پہنچنا مشکل ہوتا تھا کوئٹہ سے گوادر. آج صبح آپ ناشتہ کریں گوادر، دوپہر کا کھانا آپ جا کے تو کوئٹہ میں کھا سکتے ہیں. اور ایک عظیم الشان سلسلہ سڑکوں کا جو ہے وہ بن رہا ہے وہاں پہ بلوچستان میں. بلوچستان جبکہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، آج سب سے زیادہ توجہ اللہ کے فضل و کرم سے کمیونیکیشن میں، انفراسٹرکچر میں آج بلوچستان پہ دی جا رہی ہے. گوادر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پورٹ بننے جا رہا ہے اور گوادر کے اندر جو ہے وہ ہم ایک اس کو اپنا بہترین پورٹ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو پچھلے 3 سالوں میں سرگرمیاں رہی ہیں اس پہ کتنی توجہ رہی ہے گوادر میں ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل جو بلوچستان ہے اس کی تبدیلی پوری دنیا کو نظر آنی چاہیے، اور جو کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہونے جا رہی ہے. بلوچستان KPK سے مل رہا ہے ڈائریکٹلی
ہائی ویز کے ذریعے سے، اور پھر بلوچستان ادھر سندھ سے مل رہا ہے، بلوچستان ڈیرہ غازی خان کے ذریعے سے پنجاب سے مل رہا ہے، اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک اس کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کا ایک پورا پلان بن چکا ہے۔ گوادر جب ہماری ایک دوسری پورٹ بنے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوادر سیدھا کنیکٹ ہوگا چائنا کے ساتھ، اور یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو KPK کہا ہے تو KPK سے آگے گلگت بلتستان ہے، تو گوادر گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، اور پھر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھی ہائی وے کے ذریعے سے کنیکٹ ہوگا۔ ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کنیکٹیوٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو 10 ممالک ہیں سینٹرل ایشیا میں، جن کی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ECO کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، وہ سب ملک انشاءاللہ گوادر کے اس پورٹ کو استعمال کریں گے اپنے امپورٹس کے لیے بھی، اپنی ایکسپورٹس کے لیے بھی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس ملک کے اندر۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے مکمل ہو رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر چیف منسٹر صاحب نے بھی، مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اور پھر میں نے اس کا مشورہ کیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین سے۔ تو یہ ابھی جام شورو سے 7 جو 126 کلومیٹر کی جو ہائی وے ہوگی، اس کی ڈیولائزیشن ہم اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین ہائی وے میں منتقل ہوگی، جس کو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ اس کو تعمیر کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے، اور جس پہ کہ ہم انشاءاللہ جلدی سے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ صرف سڑکوں کی نہیں بات یہاں پر، اور موٹر ویز سندھ میں بھی بن رہے ہیں، موٹر ویز KPK میں بھی بن رہے ہیں، موٹر ویز پنجاب کے اندر بھی بن رہے ہیں، اور موٹر ویز بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں، اور ابھی یہ تو ابھی سڑکوں کی بات کریں، اس کے علاوہ بے شمار اور سڑکیں بن رہی ہیں۔ موٹر ویز تو 6 لین موٹر ویز ہیں، لیکن جو ہائی ویز ہیں جو 4 لین ہیں وہ تو بے شمار بن رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجلی ہے، وہ بجلی بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ چلی گئی تھی، روٹ کر چلی گئی تھی بجلی پاکستان سے، پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو دھکا دیا یا کیا ہوا، لیکن بجلی پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کہ بجلی پاکستان میں نہیں تھی، اور اس کو ہم واپس لائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور واپس آ رہی ہے۔ 2018 تک انشاءاللہ مکمل طور کے اوپر پاکستان واپس آ جائے گی بجلی، اور پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم سسٹم میں اس سال اور اگلے سال کے شروع تک شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے چند اور سالوں میں یہ جو 10,000 کی فگر 30,000 تک پہنچ جائے گی۔ ہمیں تو آگے کا سوچنا ہے، آج کا نہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں جو ماضی میں رہتے ہیں، ہم نے تو آگے کا سوچنا ہے کہ آج اگر آج بجلی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اگلے 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں کتنی ہوگی۔ ابھی ہم اپنا یہاں پہ کوئلے کے کارخانے بنا رہے ہیں جو کوئلے سے بجلی بنائے گی، یہاں پر LNG گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے بنا رہے ہیں، اور بہت کم ریٹ پہ ہم بنا رہے ہیں ان کو، جو شاید پہلے دگنے ریٹ پہ بنتے ہوں گے، آج آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ سولر پاور پلانٹس بنا رہے ہیں، ہم ونڈ ملز یہاں پہ بنا رہے ہیں، جو کہ خاص طور پہ یہ سندھ کے ساحل پہ جو ہے وہ تھٹا کے علاقے میں بن رہی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں ہم ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بھاشا ڈیم ہے، جو بھاشا ڈیم نہ صرف 4,500 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا، بھاشا ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بھی ہوگا جو پاکستان کے کاشتکاروں کو، پاکستان کے جو ہے وہ زمینداروں کو
جو ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا، اور وہ منگلہ سے بھی اور وہ تربیلا سے بھی بڑا ڈیم بن رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے ہم نے ابھی 100 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین خریدی ہے، اس کے لیے اب کام شروع کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا منصوبہ ہے، وقت تو لگے گا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے، یہ مستقبل کے منصوبے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھیں کہ ہم اپنا یہ کہہ رہے کہ ہم وہی کریں کہ جو ہمارے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم تو آج یعنی کہ اگر بھاشا منصوبے کی اگر آج بات کر رہے ہیں تو بھاشا کے منصوبہ جو ہے وہ تو آج سے 10 سال کے بعد مکمل ہوگا۔ ہم نے اپنے لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر بجلی کو سستی کیسے کیا جائے، پاکستان کے آنے والے 20 سالوں میں کتنی بجلی کی پیداوار ہونی چاہیے۔ تو یہ سب یہ تو دو ان سیکٹرز کی بات ہے، میں سوشل سیکٹرز کی بھی بات کرتا ہوں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے لیے بھی ہماری ایک بھرپور پلاننگ ہے جو کہ انشاءاللہ اسی سال کے دوران ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وسائل کم ہے، کوئی شک نہیں ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کی، اور لیکن وسائل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 3.5 سالوں میں، اور ان وسائل کو ہم اس وقت ان منصوبوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جناب چیئرمین، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے جو منصوبوں کی میں بات کروں، خاص صرف روڈ سیکٹر میں، صرف کمیونیکیشن سیکٹر میں 1000 جو ہے وہ بلین روپیہ، 1000 بلین روپیہ جو ہے وہ ان منصوبوں پہ حکومت پاکستان اس وقت خرچ کر رہی ہے، 1000 بلین۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑک سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے ترقی کا، اگر سڑک ہوگی تو پھر ہسپتال بھی بنے گا، سڑک ہوگی تو اسکول کالج یونیورسٹی بھی بنے گی، سڑک ہوگی تو انڈسٹری بھی لگے گی، سڑک ہوگی تو کسانوں کا پروڈیوس ہے جو وہ مارکیٹس کے اندر بھی پہنچے گا، سڑک ہوگی تو مزدوروں کو، کاشتکاروں کو روزگار ملے گا، اور سڑک ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا ہے۔ تو یہ سڑک جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے ترقی میں۔ جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا ہے سڑکوں پہ، ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ، جو کہ ہماری 90s کی جو ہے وہ ویژن تھا ہمارا 1990 سے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت میں ان لائنز پہ کام کر رہا تھا کہ صرف پشاور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے نہیں بننی چاہیے، یہ آگے کراچی جانا ہے، اس نے گوادر جانا ہے، اس نے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنا ہے، اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا تو آج یعنی کہ جگہ جگہ پہ الحمدللہ یہ موٹر ویز بن چکی ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ کام وہیں کہ لاہور رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ ان چیزوں کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور نہ بڑھایا گیا۔ پھر یہاں پر ایسے بھی دور آئے ہیں جبکہ یہاں بجلی ناپید ہو گئی۔ بھائی اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، یہ سوالات پوچھنے چاہیے کہ کیوں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ یہاں بجلی تک جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی رہی، اور آج نہ صرف بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے، بجلی کے ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں۔ اب جو اس کوئلے سے بجلی بنائیں گے، کوئلے سے جو بجلی بنے گی اس کی قیمت بھی کم ہوگی، ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارا ایگریکلچر چلے گا، ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن کم سستی ہوگی، ہمارے لوگوں کو کم قیمتوں پہ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی، پاکستان ایکسپورٹس پہ کمپیٹ کر پائے گا، پاکستان کے اندر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی اگر بجلی کے ریٹس کم ہوں گے۔ اگر بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں، خدا نہ خواستہ جیسے کہ بہت زیادہ تھے جب ہم آئے ہیں، اور ہم نے اس میں کافی کمی ہم لے کے آئے ہیں، اگر ریٹ زیادہ ہوتے تو پھر کہاں کی کمپٹیشن اور کہاں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بجلی انڈسٹری میں صنعتوں کے لیے 100% بجلی مہیا کی جا رہی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اور گیس بھی مل رہی ہے، بجلی بھی مل رہی ہے، گھریلو صارفین کو بھی انشاءاللہ ملے گی، اور اس میں بھی انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ
तातुल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं। धरनों वर्नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास जो है ना वो ये अपना जो वो करते रहे धरने, हम इंशाल्लाह अपने काम को करते रहेंगे। लोगों को पता लगता रहेगा कौन धरने वाले ही हैं सिर्फ और कौन तरक्की वाले हैं। तो हम तो समझते हैं कि हमारा एजेंडा है तरक्की, हमारा एजेंडा है खुशहाली, और इसमें इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसमें आओ इसमें आके हमारा मुकाबला करो, कहो कि जनाब इसमें हम आपका मुकाबला करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखें फिर लोग पाकिस्तान के जो है वो उसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन धरनों और इन चीज़ों का तो फ़ैसला लोग पहले कर चुके हुए हैं, और लोग जानते हैं कि कौन काम करते हैं और कौन जो है वो अपना इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी माशाल्लाह जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मुराद अली शाह साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। थर के अंदर अब जो हमारी कोयले की कान है, और जो उस पे अब काम जो हो रहा है, उस कान से कोयला हासिल किया जा रहा है। कोयला हासिल करके हम वहीं पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, बिजली के कारखाने लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि बिजली इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सस्ती होगी, मुझे थर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर के कोयले से जो बिजली बनेगी वो बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर बिजली बनेगी, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, उसका बहुत फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को पहुंचेगा, सिंध को पहुंचेगा, उसका फ़ायदा बाकी पाकिस्तान को पहुंचेगा। ये बहुत खुशी की बात है। और ये काम जो है ये आज जब से पाकिस्तान बना, आज 70 साल के बाद पहली दफ़ा ये काम शुरू हो रहा है, जो कि किसी भी एक अजूबे से कम नहीं है। और इसके लिए मैं जितनी भी आपको मुबारकबाद दूं, और सिंध को भी मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ख़ुद जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये इंशाल्लाह बिजली के कारखाने जो लगने शुरू हो गए हैं, ये इंशाल्लाह चंद सालों में मुकम्मल हो जाएंगे, 2-3 सालों में। और फिर इंशाल्लाह इससे पूरा जो है वो पाकिस्तान को एक नई बिजली इंशाल्लाह मिलनी शुरू होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब ये मोटरवे बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कराची हैदराबाद मोटरवे M9 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रास्ता मुश्किल हो तो मंजिल तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले रास्ते बनाए जाते हैं, लोग करीब आते हैं, फासले कम होते हैं। मोटरवे बनेगी तो अवाम में फासले कम होंगे। कराची से पेशावर तक मोटरवे बनने से अवाम करीब आएंगे। आज लोग अपनी आंखों से एक नया पाकिस्तान तामीर होता देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह 2018 तक तमाम वादे पूरे होंगे। हमने इसी ज़ादे राह के साथ तामीर पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ किया है। मुल्क दिवालिया होने के करीब था, नौजवानों के जज्बात से खेलना आसान था। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफादात के लिए नौजवानों के जज्बात से खेलते हैं। हमें अपनी नई नस्ल को ऐसे अनासर से बचाना होगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि मईशत अपने कदमों पर खड़ी हुई है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे ने कई मराहिल तय कर लिए हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए ये भी कहा कि आज आप सुबह गवादर में नाश्ता करें और कोयटा में दोपहर का खाना खा सकते हैं। आज बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारी तवज्जो है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तब्दीली सारी दुनिया को नज़र आनी चाहिए। तामीर मुकम्मल होने से गवादर की बंदरगाह चीन से जुड़ जाएगी। जामशोरों से सेवन 26 किलोमीटर तवील हाईवे 2 रोया बनाई जाएगी। तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इस हाईवे की तामीर वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर करेंगे। बिजली से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि बिजली पाकिस्तान में नहीं थी, इसे हम वापस ला रहे हैं।